अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक और जगह कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्त। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम मुसल्लियान किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों की खिदमत में ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। अभी एक हफ़्ता कबल ही हमने ईद मनाई और अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि रमज़ान की ये नूरानी सआतें हमारे हिस्से में आई और हमने अपनी बिसात भर कोशिश की कि इस नूरानियत को, इन रहमतों को, इन बरकतों को जो बरसात की तरह से हम पर बरस रही थी, उन्हें अपने दामन में समेट सके। और उसके नतीजे में ईद जैसा एक अज़ीम शान तोहफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ, हमने उसकी खुशियाँ भी मनाई। मोहतरम हज़रात, अभी मैंने कुरान करीम की दो आयत आपके सामने पढ़ी। पहली आयत सूरह अनकबूत की, जिसका तर्जुमा इस तरह से है कि वो लोग जो उसकी राह में यानी अल्लाह की राह में जद्दोजहद करते हैं, संघर्ष करते हैं, कोशिशें करते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देता है, हिदायत के रास्ते। और बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों के साथ है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये लोगों जो ईमान लाए हो, इंसाफ के अलमबरदार बन जाओ, इंसाफ के गवाह बन जाओ। मोहतरम हज़रात, जैसा मैंने कहा कि अभी हमने ईद की खुशियाँ मनाई। इस बार की ये रमज़ान और ईद दो अहम वाक़यात के साथ घिरी हुई है और मैं उन्हीं का थोड़ा सा तज़किरा आपके सामने करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बैनुल अक़वामी तौर पर, इंटरनेशनल लेवल पर फ़िलिस्तीन का मामला जो पिछले कई महीनों से चल रहा है, हालांकि ये मामला तो कई सालों से चल रहा है, लेकिन पिछले कई महीनों से जो ये उरूज पर आया है और जुल्म बर्बरियत की इंतहा इसराइल की तरफ से हो रही है और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनकर खड़ी हुई है, ये वाकई इस ईद की खुशियों को और रमज़ान की इन बरकतों को हमें यानी भुला देने पर मजबूर कर रही है। क्या क्या तकलीफें जो उन्होंने नहीं सह रहे हैं, कैसे रमज़ान उन्होंने गुजारे, कैसी ईद उन्होंने गुजारी होगी। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनके पास खाने के लिए, इफ्तारी के लिए रोटी के टुकड़े नहीं है, घास के टुकड़ों से जो लोग इफ्तार कर रहे हैं, और किस तरह से ईद उन्होंने मनाई होगी। ईद ही के दिन पर किस तरह से कितने कितने लोगों ने शहादत अपनी दी। हमास के जो एक बहुत बड़े लीडर इस्माइल हनिया, ईद ही के दिन अपने 3 बेटे और 4 पोतों की शहादत की खबर उन्हें मिली और उस अल्लाह के बंदे के चेहरे पर एक शिकन तक नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को अल्लाह ताला ने अपनी राह में कबूल कर लिया, इससे ज्यादा मेरे लिए शरफ की बात और क्या हो सकती है। ये वो सब्र इस्तक़लाल, वो जवामर्दी, अल्लाह ताला के राह में अपने आप को कुर्बान कर देने का शौक और वलवला जो उनमें पाया जाता है, बेमिसाल है। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उस तरह का शौक और जज्बा हमें अता फरमाए और अल्लाह ताला उनकी भरपूर मदद फरमाए, उनकी तमाम कोशिशों को बारावर करे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अजीम नेमतें उन्हें अता फरमाए।
اور ظالموں کی سرکوبی کرے، ظالموں کا خاتمہ کر دے، لوگوں کو اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے کہ ظالم کا خاتمہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک بڑا اہم حادثہ تھا جو ہمارے آس پاس ابھی رونما ہو رہا ہے۔ دوسری بات جو ان حالات میں ہمارے سامنے ہے وہ خود ہمارے اپنے ملک کے حالات، اور اس میں یہ پارلیمانی انتخاب، یہ پارلیمنٹ کا انتخاب جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ حالات بھی ہمارے لیے بہت تشویشناک ہے۔ ایک عرصے سے ہمارے یہاں بھی فرقہ پرست اور فسائی طاقتوں کی حکومت چل رہی ہے، اور جس نے مسلمانوں کو طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام ہندوستانیوں کو، ہندوستان کو تکلیف و مصیبتوں میں مبتلا کر رکھا ہے، اور آئندہ بھی اگر یہ لوگ رہے تو خود ہندوستان کی حالت کیا ہوگی۔ بڑے بڑے دانشور جو ان کے اپنے دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حالات ناقابل بیان ہو جائیں گے، تو ہمیں ان حالات پر توجہ کرنی چاہیے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، مسلمانوں کے لیے آزمائشیں، پریشانیاں، تکلیفیں، ان کی موب لنچنگ، ان کی مساجد اور مدارس پر حملے، ان کے بلڈوزر کلچر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان تو ہمیشہ اس حالات سے گزرے ہیں، اور یہ بات آپ نے فرمائی ہے کہ اگر کوئی مسلمان دین کی طرف آتا ہے، اسلام کی طرف آتا ہے، تو تکلیفیں اور مصیبتیں اس کی طرف اس طرح سے آتی ہیں جیسے اونچائی پہ سے پانی کا ریلا آتا ہے۔ تو یہ آنا ہے، یہ مشکلیں اور مصیبتیں تو ہم پر آنا ہے، ہم اس سے وہ ہے، اور یہ ہمارے یہ آزمائش کرنے والی ہے، ہمارے درجات کو بلند کرنے والی ہے۔ ہمیں اس سے گھبرانے یا پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہمارا کیا نقصان کر سکیں گے؟ یہ ہماری آخرت تو نہیں بگاڑ سکتے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہماری آخرت کو بگاڑ دے، جو ہماری اصل ضرورت اور اصل چیز ہے۔ ہماری آخرت تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے بگاڑ رہے ہیں، ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہمارے اپنے وہ ہے جس کی وجہ سے ہماری آخرت خطرے میں پڑ رہی ہے، ورنہ یہ لوگ ہماری آخرت کو نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری دنیاوی کچھ نقصانات کر سکتے ہیں، ہمیں دنیاوی کچھ مصائب یا مشکلات میں ڈال سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس بات کا ہمیں پورا یقین ہے اور ایمان ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے ہم پر اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت ہم پر نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر دنیا بھر کی طاقتیں تمہارے خلاف کھڑی ہو جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں نقصان پہنچا سکتی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور دنیا بھر کی طاقتیں اگر تمہارا فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتی تمہیں فائدہ جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو ہمیں اس بات کا پورا اطمینان ہے، تو ہماری یہ دنیا نہیں بگاڑ سکتے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب اور سربلند ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ تو شرط اتنی ہے کہ ہمیں ایمان پر قائم رہنا ہے، یہ ہماری شرط ہے، ورنہ یہ کوئی طاقت دنیا کی ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں ان حالات میں تمام طرح کے خوف اور مایوسی اور اشتعال سے باہر نکل کر اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دینا ہے، بغیر ڈرے ہوئے، بغیر ہوئے کوئی حکومت آئے، ابھی حکومت جو چل رہی ہے وہ چلے یا کوئی اور حکومت آئے، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم ایمان پر قائم ہیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں۔ ابھی یہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، ابھی یہ جو فاشسٹ طاقتیں ہیں، یہ چاہ رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر کچھ کمزوریاں پیدا ہو جائے۔ 6 مقاصد ہیں خاص طور پر ان کے، جس کے تحت یہ تمام فرقہ پرست طاقتیں، کیونکہ انہیں خطرہ، یہ چاہتے ہیں اقتدار، سطح حاصل کرنا، اور سطح حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں سے بڑا روڑا ان کے نزدیک کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کچھ چیزیں، کچھ کمزوریاں پیدا ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات جو ان کا مقصد ہے وہ یہ کہ مسلمان خوف و ہراس کا شکار ہو جائے، ڈر جائیں، بزدلی ان کے اندر آ جائے، اور اس ڈر اور اس کی وجہ سے وہ اپنی تمام ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہو جائے۔ یہ خوف و ہراس، اور مسلمان کبھی کسی سے نہیں ڈرتا، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، مومن مایوس نہیں ہوا کرتے۔ تو یہ خوف و ہراس جو ہے ان کا سب سے پہلا ایجنڈا ہے
कि मुसलमानों को खौफ हिरास में मुब्तला कर दिया जाए। दूसरा इनका एजेंडा है कि मुसलमानों को इश्तियाल में ले आया जाए, मुश्तिल हो जाए, इस वजह से कि अब देखो ये तो हालात ये है, चलिए हम भी निकल आए सड़कों पर और बाजार में और हमला कर दे और हल्ला कर दे। ये इश्तियाल चाहते हैं कि मुसलमान इस तरह से जो है वो सड़कों पर आ जाए, और ये भी खौफ की नफ्सियात है। आदमी जब डर और उसमें मुब्तला होता है तो फिर वो गलत रास्तों की तरफ आ जाता है। तो ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मुसलमान अमलन सेकंड सिटीजनशिप के उसमें आ जाए, वो अपने आप को कमजोर समझने लगे, मायूस होने लगे और कॉर्नर्ड हो जाए। इनका एक और एजेंडा यह है कि मुसलमानों के अंदर इंतशार फैल जाए, ना इत्तेफाकी फैल जाए, इनका इत्तेहाद खत्म हो जाए और ये आपस में ही सर फुटबॉल करने लगे। ये इनका एक एजेंडा है। इसके अलावा इनका एक और एजेंडा यह है कि हम लोग समाज से कट जाएं, समाज के न रहें, हम लोग बस अपनी रोजी रोटी और अपनी उसी में लगे रहे, समाज से हमारा कोई वो न रहे। ये वो एजेंडे हैं मुख्तलिफ जो आज की इस फिरका परस्त ताकतें हमारे सामने ये कर रही हैं। लेकिन हमें इन तमाम एजेंडों से बाहर निकलकर अपने आप को एक मुस्लिम उम्मत की हैसियत से, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के, बगैर किसी मायूसी के, बगैर किसी इश्तियाल के हमें ये काम करना है। ये बात हमारे जहन में अच्छी तरह वाज़ेह रहनी चाहिए। अच्छा, ये बात भी है हिंदुस्तान की एक बहुत पॉजिटिव बात है जो मैं आपके सामने रख दूं कि हिंदुस्तान में कम से कम इक़्तिदार की तब्दीली, सत्ता की तब्दीली बहुत आसानी के साथ जमहूरी तरीके से हो जाती है, और ये जमहूरी तरीका आज हमारे सामने मौजूद है। और हम चाहे तो जो अच्छी ताकतें हैं, अच्छे जहन रखने वाले लोग हैं, वो सत्ता की तब्दीली बड़े जमहूरी तरीके से कर सकते हैं। ये हमारे सामने वाज़ेह रहना चाहिए। पार्लियामेंट इंतखाब के बिगुल बच चुका है, बल्कि कई कुछ रियासतों में तो वोट कॉस्टिंग भी, पोलिंग भी जो है वो हो चुकी है। हमारे यहाँ अलबत्ता आइंदा महीने ये होने जा रहा है, और जाहिर है कि इस इलेक्शन के तमाशे में और हंगामे में तरह तरह के लोग आएंगे, बात बात की बोलियां बोली जाएंगी, हमारे खिलाफ नारे भी लगाए जाएंगे और बहुत सारी बातें आएंगी और फसादात की कोशिशें की जाएंगी और तरह तरह से मुसलमानों को लालच भी दी जाएगी, डर भी दिखाया जाएगा, ये सारे होंगे। लेकिन इन हालात में ये हमारा इम्तिहान है कि हम कितनी अपने उस खैर उम्मत की जिम्मेदारी को कैसे निभा पाते हैं, कैसे जो है हम अपने आप को अपने कदमों पर मजबूती के साथ खड़ा करके हिंदुस्तान की कामयाबी के लिए, हिंदुस्तान की बका के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हम कोशिशें कर सकते हैं। और आज हम देखें कि हिंदुस्तान के तमाम उलमा किराम आज, चाहे वो नुमान सज्जाद नोमानी साहब हो, चाहे वो दूसरे इस तरह के उलमाए, वो सब इस बात की अपील कर रहे हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है। और इस सिलसिले में मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने आज से चंद सालों पहले एक 3 पॉइंट फार्मूला हमारे सामने पेश किया था कि आज की अगर सियासत पर मुसलमानों को असरअंदाज होना है तो 3 बातों की तरफ से अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करना पड़ेगा, 3 बातों को अपने उसमें लाना पड़ेगा। ये बात आज से चंद सालों पहले कही गई थी, लेकिन आज भी बड़ी अहम है। वो 3 बातें वो हमारे सामने रहनी चाहिए। पहली बात तो ये मजलिस मुशावरत की तरफ से रहनुमाई आई थी कि अमलन भले ही हमें सेकंड सिटीजन के ओहदे पर ले आया गया है, यानी ना अब हमारी कोई बात सुनी जाती है, ना कोर्ट हमारी बात सुनता है, न मुकदमे जो है वो सही तौर पर हमारे हक में फैसले आते हैं। ये बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं, हमें बराबर के दस्तूरी हक हासिल हैं, हम इस मुल्क के उसी तरह के शहरी हैं जिस तरह से एक आम दूसरा शहरी है। ये बात हमें अच्छी तरह से हमारे जहनों में वाज़ेह रहनी चाहिए। और इसके चलते हमें कोई ऐसी बात नहीं करना है कि जिससे हमारी कोई गम और गुस्से का इजहार हो, हमारी मायूसी का इजहार हो, या ये कि हम अपनी मजलूमी और महरूमी का रोना हर वक्त रोते रहें। ये नहीं करना है। हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी खुद एतमादी के साथ सारी बातें करना है। ये एक बहुत अहम बात है। जब तक हम अपने आप को इस हिंदुस्तान का बराबर का शहरी नहीं समझेंगे, जब तक हमें इस बात का एतमाद नहीं होगा, ये खुद एतमादी हमारे अंदर नहीं होगी,
تب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری انفرادی طور پر بھی، ویکتیگت طریقے سے بھی، اجتماعی طور پر ہمارے سماج میں کوئی بات ہماری ایسی سامنے نہ آئے، نہ سوشل میڈیا پر ہماری کوئی بات ایسی آئے کہ ہم مایوس ہیں یا ڈرے ہوئے ہیں یا گھبرائے ہوئے ہیں، کوئی بات ایسی نہ آئے، یا ہم مظلوم ہیں یا ہم دبے اور کچلے ہوئے، کوئی بات ایسی نہ آنے پائے، نہ اجتماعی پلیٹ فارم سے نہ انفرادی پلیٹ فارم سے. ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات جو صحیح بات ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھے، اور اپنے اسلام کی باتوں کو نہ صرف یہ کہ اپنے سماج میں نافذ کرنے کی کوشش کرے، بلکہ اسے تمام دنیا والوں کے سامنے پیش کرے. یہ پہلا فارمولہ ہے جو پیش کیا گیا تھا کہ ہمیں خود اعتمادی کے ساتھ اپنے ہندوستانی شہری ہونے کا اعتماد حاصل کرنا ہے اور اسے لوگوں کے سامنے پہنچانا ہے. دوسری بات جو مشاورت کی طرف سے آئی تھی، اس میں ایک بات یہ تھی کہ ہم اپنے انتخابی کانسٹیٹیوئنسی میں یا پورے ہندوستانی لیول پر جو بھی فیصلہ کریں، کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کیا معاملہ کرنا ہے، جو بھی فیصلہ کرے وہ تمام فیصلے خیر امت کی حیثیت سے، ایک نافع امت ہونے کی حیثیت سے، امت وسط ہونے کی حیثیت سے کریں. یہ حیثیت ہمارے سامنے رہنی چاہیے. ہم خیر امت ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وہ خیر امت ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری دی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم امت نافع ہیں، نفع بخش، لوگوں کو، پوری انسانیت کو نفع دینے والی امت ہے. ہم امت وسط ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے تاکہ ہم اسلام کی گواہی لوگوں کے سامنے پیش کریں. تو جو بھی فیصلہ ہم کریں، کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کیا معاملہ انتخابی سیاست میں کرنا ہے، جو بھی فیصلہ ہم کریں اس فیصلے کے پیچھے ہمارا خیر امت ہونے اور امت وسط ہونے کی ذمہ داری اور احساس ہمارے سامنے رہنا چاہیے. بڑی اہم چیز ہے یہ. تیسری بات جو مشاورت کی طرف سے آئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرنا ہے، قومی کشمکش سے الگ رہنا ہے. ہمارا یہ نعرہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے اور مسلمانوں کے حقوق ملنے چاہیے. نہیں، ہمیں تو پورے ہندوستان کی بات کرنا ہے. ہمیں پورے ہندوستان کو خطرے سے بچانا ہے. قرآن کی وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. تمہیں انصاف کا علمبردار بن جانا ہے، انصاف کے گواہ بن جانا ہے. تو ہم قومی کشمکش کی بات نہ کریں. اور آج یہ چاہیے رہے کہ ہم مسلمان جو ہے وہ اپنی مسلمان کی اپنی مانگوں ہی کو لے کر یہ رکھیں تاکہ دو پولرائزیشن ہو سکے اور دو قوموں میں جو ہے ٹکراؤ ہو سکے. تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھے کہ ہمارے نعروں میں، ہماری زبان میں، ہمارے بیانات میں، ہمارا بیانیہ یا ہمارا نیریٹو جو بھی کچھ ہو اس میں کہیں قومی کشمکش کی بات نہ آئے، مسلمانوں کی اس کی بات نہ آئے، بلکہ ہندوستان کی بات آئے، انسانیت کی بات آئے، پورے قوم، پورے سماج کی اور پورے ملک کی ترقی اور اس کی بقا کی بات آئے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جذباتیت میں نہ آئیں، ایموشنل نہ ہو جائیں. آج کل ہم بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کیا ایموشنل باتیں اور وہ ہوتی ہے. ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کام کریں ہم خاموشی کے ساتھ کریں. آج ہمارا طریقہ یہ ہے کہ بات اتنی سی ہوتی ہے اور اس کو اتنا ہم پھیلاتے ہیں، اتنا باتیں کرتے ہیں. جو کام کرے، آپ نے دیکھا ہوگا کرناٹک کے مسلمانوں کی پچھلی الیکشن میں آپ دیکھیے کہ کتنی شاندار کارکردگی رہی. بڑی خاموشی کے ساتھ انہوں نے اندر جو ہے وہ کس طرح سے اپنے ماحول کو بنایا اور اپنے ساتھ تمام غیر مسلم باشندوں کو جو حق پسند تھے، انصاف پسند تھے، ان کو ساتھ میں لیا. کوئی نعرے بازی نہیں کی، کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کی اور انہوں نے جو ہے وہ اندر نفوذ کیا. یہی سب سے بڑا طریقہ ہے. بہت زیادہ ایکٹیویزم، بہت زیادہ سرگرم ہونا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. خاموشی کے ساتھ ہمیں اپنے تمام فیصلے کرنا ہے، اپنی تمام چیزوں کو انجام دینا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ملک کی اکثریت ہے، جو انصاف پسند لوگ ہیں، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنا ہے، ان کو اپنے ساتھ لینا ہے، ان کے اندر کی سوئی ہوئی انسانیت کو جگانا ہے. یہ کام ہم بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ کام ہمیں کرنا ہے.
ہمیں سول سوسائٹیز قائم کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور جو سول سوسائٹیز ہے ان کو اجاگر کرنے، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہے تاکہ ہماری باتیں ان کے ذریعے سے سامنے آ سکیں۔ ایک اور کام جو ہمیں کرنا ہے، بہت اہم کام ہے، ہمارے نوجوانوں کو ہمیں تیار کرنا ہے جو سماج کے ساتھ جڑے اور گراؤنڈ پولیٹکس میں، کمیونٹی پولیٹکس میں، اس میں سامنے آئیں۔ یہ الیکشن والی پولیٹکس یہ اہم پولیٹکس نہیں ہے، یہ تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے اس گراؤنڈ پولیٹکس کے لیے کہ وہ آئیں، سماج میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو اس کے خلاف آواز بلند کرے، چاہے ہمارے کمیونٹی میں ظلم ہو رہا ہو، چاہے ہمارے کمیونٹی کے باہر کسی پر ظلم ہو رہا ہو، ان کے انصاف کی لڑائی لڑے، ان کے حقوق کی لڑائی لڑے، ان کے لیے سماج میں جو بھی ذمہ داری ادا کر سکتے ہو وہ کرے۔ یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس کے لیے تیار کریں۔ یہ چیز آج کام میں نہیں آئے گی، لیکن آئندہ چند سالوں میں اس کا اثر نظر آئے گا۔ تو یہ بہت اہم ذمہ داری ہے جو اس وقت ہمیں کرنا ہے کہ سول سوسائٹیز کو ہم طاقت پہنچائیں اور اپنے نوجوانوں کو گراؤنڈ پولیٹکس کے لیے تیار کریں۔ یہ یعنی دوسرا مطلب یہ کہ ہم سماج کو کچھ دینے والے بنے، سماج کو کچھ دیں۔ یہ تین باتیں تھی جو مشاورت نے ہمارے سامنے رکھی تھی کہ یہ 3 پوائنٹس فارمولا اگر ہم استعمال کریں گے تو ہم ایک سیاسی طاقت بن کر ابھر سکیں گے، ہماری سیاسی بے وزنی جو ہے وہ کم ہو سکے گی۔ اب عملی طور پر کیا کرنا ہے اس انتخابی سیاست میں، وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس عملی سیاست میں جو یہ چل رہا ہے اس میں جو سیاسی داؤ پیچ ہو رہے ہیں، جو پارٹیوں کے متبھید اور پارٹیوں کی وہ ہے بڑی بڑی باتیں الگ الگ پارٹیاں آ کر کریں گی، ان سے ہمیں اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے، ان سیاسی داؤ پیچ سے، اور بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی مصلحت کے ساتھ ہمیں فیصلے کرنا ہے۔ ہمیں لازماً ووٹ دینا ہے۔ تمام علماء کرام اس بات کی طرف وہ کر رہے ہیں کہ ووٹ لازمی ہمیں دینا ہے، سب کو مل کر دینا ہے، کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارا کوئی فرد جو ہے ووٹ دینے سے خالی نہ رہ جائے۔ یہ چیز کام آئے گی آئندہ بھی ہمارے۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا ووٹ ہمیں لگے کہ فضول جا رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن آئندہ یہ اتحاد جو ہمارا ووٹ دینے کی ایک طاقت ہے وہ کام آئے گی۔ دوسرا یہ کہ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ فیصلہ کریں کہ کہاں اور کس کو ووٹ دینا ہے۔ تمام جو میں نے کہا نا کہ پارٹیوں کے مفادات اور سیاسی داؤ پیچ، ان سب سے الگ ہٹ کر ہم حقیقت پسندانہ جائزہ لیں، اس حقیقت پسندانہ جائزے کے ساتھ بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنی ضمیر کی آواز کے ساتھ ہم ووٹ دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا اسی سلسلے میں یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے ووٹ کو تقسیم نہ ہونے دیں، ڈیوائیڈ نہ ہونے دیں، اور اگر کہیں بہت زیادہ مسلم کینڈیڈیٹس کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ان کو کم کریں تاکہ ہمارے ووٹ جو ہے وہ ادھر ادھر تقسیم نہ ہو جائے۔ یہ کام ہمیں بڑی یعنی خاموشی کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی مصلحت کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے تمام ذمہ داروں کو آگے آنا ہوگا۔ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو ہے، سیاسی لیڈرز ہیں، وہ بھی اپنی پارٹی لائن سے الگ ہٹ کر ان کو بھی اس بات پر جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اور ووٹوں کی تقسیم نہ ہو سکے اس بات کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور ہمیں مجموعی طور پر اتحاد کہ یونٹی نظر آنی چاہیے کہ نہیں، مسلمان جو ہے وہ بکنے والی قوم نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم مدعا ہے کہ ہمیں اس وقت اپنی اخلاقی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہمیں یہ بات ثابت کرنا ہے کہ مسلمان بکنے والے نہیں ہیں، وہ چند دنیاوی لالچ کے لیے اپنا ووٹ بیچنے والے نہیں ہیں، اپنی قوم کو بیچنے والے اور قوم کے مفاد کو بیچنے والے نہیں ہیں۔ یہ میسج صاف طور پر ہمارے اس سے جانا چاہیے۔ تو یہ اچھا، اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ ہمیں پہچاننا پڑے گا ہمارے جو دانا دشمن ہیں، ہمارے عقل مند دشمن ہیں، وہ تو ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے جو نادان دوست ہیں ان کو بھی ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ وہ کون نادان دوست ہے، چاہے وہ غیر مسلموں میں سے ہو، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو، وہ بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا، اور وہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا، اور ہمیں ان لوگوں کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا جو ہمارے دوست بن کر ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے آ رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ ایک بات پھر میں دہرا دوں، ابھی انہوں نے بھی مجھے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہمیں یہ سارا پارلیمنٹ انتخاب کا جو مرحلہ طے کرنا ہے وہ اس لیے کہ ہمیں اپنے دستور کو بچانا ہے، جس دستور میں ہمیں تمام بنیادی حقوق حاصل ہے،
کیونکہ یہ اس بات کے پورے اندیشے ہیں، اور وہ ہے کہ اب کے اگر فضائی طاقتیں آ گئی تو شاید ہمارا دستور بھی نہیں بچے گا. تو ہمیں اس کے لیے تمام غیر مسلم دوستوں کو بھی ساتھ میں لینا پڑے گا کہ ہمیں اس دستور کو بچانا ہے. اور پھر وہی بات جو تمام علماء کرام نے ہمارے سامنے رکھی کہ ووٹ ضرور دیں. ہم اپنے ساتھیوں کو سب کو جمع کریں، ہمارے نوجوانوں کو جمع کریں، نوجوانوں کو کریں، اور جس کو بھی ہم ووٹ دینا طے کریں، جس کے حق میں بھی ووٹ دہانی کا ہم فیصلہ کریں، بڑے حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، کہ کہاں ہم فضائی طاقتوں کو ہرا سکتے ہیں، کس طرح سے، اور بغیر اپنے ووٹوں کو تقسیم کیے ہوئے ہمیں لازماً اپنے ووٹ کو کاسٹ کرنے کی جدوجہد اور محنت کرنا ہے. اس کے لیے خاص طور پر نوجوانوں کو ہمیں اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ تمام لوگوں کو یہ جو انتخابات آنے والے ہیں اس میں بڑی حکمت کے ساتھ کام کرنے اور فضائی طاقتیں نہ آ پائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.